अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त पाकिस्तान में मंगल की दोपहर है और पाकिस्तान भर में सुप्रीम कोर्ट की जहां जहां रजिस्ट्रीज हैं और मेन सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की गहमा गहमी है। शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहनी है और इम्कान ये है कि हामिद खान ग्रुप, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल है, उसके प्रेसिडेंट के उम्मीदवार मुनीर काकड़ और उनका पूरा पैनल जीत जाएगा। अभी तक की इतलात ये हैं पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 4091 वोट हैं और उन वोटों में से अक्सरियत इस वक्त ये समझती है कि ये आइनी तरामीम, ये सब कुछ मैंडेट चोर हुकूमत ने जो किया है, काला कोर्ट उसके खिलाफ है, क्योंकि अदालतों के इख्तियारात और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और हाई कोर्ट के इख्तियारात, जजेस के इख्तियारात महदूद करने की इस हुकूमत ने कोशिश की है, जिसके खिलाफ हैं अक्सरियती वकला, स्पेशली यूथ। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन की खबर तो शाम तक मैच्योर होगी। अभी हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में 1.5 डे क्याम करने के बाद अमेरिका की तरफ रवाना हुए, वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। यहाँ उनका इस्तकबाल कैसे हुआ और उनके अमेरिका में आने वाला वो जो अपने एक दोस्त की अहलिया की वफात पर फातिहा खानी वाला मामला है, वो सिर्फ एक लोगों को बताने के लिए है। असल में तो मियां साहब अपनी लॉबिंग के लिए आ रहे हैं और वो लॉबिंग का वही किस्सा जो कुछ अर्सा पहले आपको हमने अपने एक व्लॉग में बताया था, उस पर बात करेंगे और डिटेल्स में फेडरल गवर्नमेंट ने कौन सी लॉबिंग फर्म पहले यहाँ हायर कर ली है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में पार्टी रहनुमाओं की आपस में क्या लहदे हुई और MNAs ने क्या एतराज़ दागा और उनका एतराज़ सुना गया या नहीं। और फिर ये कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो हाथ में उनके कशकोल है, लेकिन जहाँ वो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं, जहाँ दुनिया भर से इन्वेस्टर आए हुए होंगे और सऊदी गवर्नमेंट उन्हें बताएगी कि सऊदीया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्पेशली रियाज के एरिया में जो उनका स्पेशल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर कशकोल हाथ में लिए वहाँ जाएंगे। लेकिन उससे बड़ा मसला मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात के दौरान अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब में इमरान खान जितनी हिम्मत हुई तो वो फिर अपने पाकिस्तानियों जो वहाँ मजबूर हैं उनके लिए बात करेंगे या नहीं, इस पे बात करेंगे। और फिर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन में बैठने का जो फैसला किया है, कौन कौन से बंदे कौमी असम्बली से और सेनेट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका इम्कान है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारी ये वीडियो या प्ले लिस्ट में मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका के लिए जब रवाना हुए लंदन से, तो अब तक उनके जितने हवारी थे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरकारी तर्जमान थे, वो ये तासर देने में कोशिश कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका इतने अरसे बाद इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ उनके एक दरीना दोस्त शेख सईद साहब, उनकी अहलिया की वफात हो गई है और उसकी फातिहा खानी के लिए जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। अब मियां नवाज शरीफ साहब जो अपने ख़ानदान के लोगों को पार्सल कर देते हैं उनकी डेड बॉडीज़ लंदन से पाकिस्तान के लिए, वो कब से इतने खैरखा हो गए अपने दोस्तों की अहलिया की वफात पर। और वो भी मियां साहब के हज़ारों दोस्त होंगे पूरे पाकिस्तान में, कितने दोस्तों की अहलिया की वफात पर वो फातिहा खानी के लिए लाहौर से वाशिंगटन तक का सफ़र तय करते हैं। चलें, कर रहे होंगे, मान लेते हैं, लेकिन असल कहानी कुछ और है। और वो कहानी कुछ दिन पहले आपने देखी कि ट्विटर पे ब्रेक की, जहाँ ज़ेब पराचा नामी एक पाकिस्तानी है उन्होंने, और उससे कुछ अर्सा पहले जब ये शुरू में अमेरिका की बात हल्की फुल्की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों ने छेड़ी थी, उस वक्त हमने अपने एक व्लॉग में आपको बता दिया था कि मियां साहब को उनके सलाहकारों ने बताया है कि आपको चौथी दफ़ा आप वज़ीर-ए-आज़म इसलिए नहीं बन सके क्योंकि आपकी अमेरिका से क्लियरेंस नहीं थी। आपको चाहिए कि आप अमेरिका में अपने ताल्लुकात बेहतर करें, वहाँ को थोड़ी बहुत किसी लॉबिंग फर्म से रब्ता करें, डेमोक्रेट से और रिपब्लिकन ईवान नुमाइंदगान के लोगों से रब्ता करें, और वहाँ अपनी लॉबिंग आप जब तक मजबूत नहीं करेंगे आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकते। क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, इमरान खान को हटाने के बाद पाकिस्तान के मामलात हुकूमत साजी के, हुकूमतकारी के और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो रिलेशंस हैं वो अमेरिका से वहाँ डोरें हिलाई जा रही हैं, इसलिए आप भी वहाँ जाएं। और एग्जाम्पल ये दी गई थी मियां नवाज शरीफ साहब को कि आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी जब वजीर खारजा थे PDM 1 की गवर्नमेंट में, तो ऊपर तले उन्होंने 8-10 अमेरिका के दौरे किए थे
اور ایک دو دوروں کے دوران تو وہ 8-8 10-10 دن یہاں غائب رہے، حتیٰ کہ پاکستان امبیسی کے لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کون سی خفیہ ملاقاتوں پہ اور کون سی خفیہ ایجنڈے پہ ہیں۔ اور شنید یہی تھی اس وقت کہ وہ شاید یہاں کی لابنگ فرمز کے ساتھ مل کے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ان لوگوں سے مل رہے ہیں جو فارن انٹرونشنز اور باہر کے ملکوں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں۔ اب میاں نواز شریف صاحب وہ خواہش دل میں دبائے، لندن سے جب روانہ ہوئے تو وہاں صحافیوں سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ صحافی نے سوال پوچھ لیا میاں صاحب سے کہ میاں صاحب آپ تو پاکستان چوتھی دفعہ وزیر اعظم پاکستان بننے گئے تھے، آپ وزیر اعظم نہیں بن سکے چوتھی دفعہ، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس پہ میاں صاحب نے جو جواب دیا، میاں صاحب کے پورے پلان کو اس نے ڈسکلوز کر دیا۔ میاں صاحب نے کہا کہ یار میں اس موقع پہ جب میں امریکہ جا رہا ہوں یہ سوال پوچھنا ضروری تھا۔ اب آپ بتائیں، ایک بندہ جو اپنے دوست کی اہلیہ کی وفات پر تعزیت کے لیے جا رہا ہو، اسے کسی صحافی کے یہ سوال پوچھنے سے کیوں چڑ چڑھ جائے، کیوں وہ غصے میں آ جائیں اور کیوں اس پہ اعتراض کریں؟ اور ان کے لیے امریکہ جانا اتنا امپارٹنٹ ہے کہ ان سے نہ پوچھا جائے کہ آپ کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا پاکستان میں، آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکے؟ یہ آپ کی نااہلی ثابت ہوتی ہے، آپ کی نالائکی ثابت ہوتی ہے، سیاسی ناکامی سمجھیں، یا آپ اس قابل نہیں ہیں، یا آپ کے سی وی میں ابھی تک وہ چیزیں پوری نہیں ہیں، سارے ٹک نہیں ہیں کہ آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا جائے۔ جبکہ یہ جواب دینے کے بعد کہ اس موقع پہ تم نے یہ کوسچن کیوں پوچھا، اس سے لگتا ہے کہ امریکہ آنا ان کا فاتحہ صرف ایک پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ اصل میں میاں صاحب یہاں اپنا سی وی پیش کرنے آ رہے ہیں، اپنا ریزیومے پیش کرنے آ رہے ہیں امریکن اتھارٹیز کو، اور انہیں بتانے آ رہے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ جو ہاتھ کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ میاں صاحب کہیں گے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی، میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا لندن پلان کے مطابق کہ آپ پاکستان آئیں اور یہاں آ کے آپ اپنی کمپین چلائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنایا جائے گا۔ میاں صاحب یہاں آ کے اپنی کارکردگی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ 3 دفعہ میں وزیر اعظم رہا تو میں نے کس طرح امریکہ کی اور مغرب کی، ویسٹ کی خدمت کی، اور اب آئندہ میں آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ اس لیے میاں صاحب اپنے اس دورے کو انتہائی اہم سمجھتے ہیں۔ اس موقع پہ صحافی کا یہ پوچھنا اور ان کی نالائکی کا ذکر کرنا میاں صاحب کو ناگوار گزرا۔ اب یہاں آنے سے پہلے کیا کیا فیڈرل گورنمنٹ نے؟ جو یہاں کی اطلاعات ہیں، جو اس سے پہلے ڈسکلوز کر چکا ہے ٹویٹر پہ ہمارا ایک اوورسیز پاکستانی جہانزیب پراچا، جسے بعد ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے بھی اور باقی پاکستان میں مختلف ولاگرز نے بھی ڈسکس کیا، وہ بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ایگریمنٹ کیا ہے جنرل عاصم منیر نے اپنی لابنگ کے لیے کہ اپنے معاملات بہتر ہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے امریکن کانگریس مینوں نے جو لیٹر لکھا ہے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو، 62 کانگریس مین نے اس پہ سائن کیے ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھی جرنیل پاکستان میں لوگوں پہ بنیادی انسانی حقوق اور جمہوری آزادیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کے ویزے، اور بٹوین دی لائنز یہ ہوتا ہے کہ ان کے ویزے، ان کے بیوی اور بچوں کے ویزے منسوخ کر دیے جائیں اور انہیں وہ پروٹوکول اور وہ سٹیٹس نہ دیا جائے جو امریکن گورنمنٹ دیتی ہے، اور اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ ایگریمنٹ کیا گیا ہے۔ لیکن جب ڈیٹیل دیکھی جائے، اور یہ ڈیٹیل امریکن ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے تو efara.fara.gov/docs/7477 پر موجود ہے۔ اس کے مطابق اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس کا ایگریمنٹ ہوا ہے امریکن ایک فرم سے جس کا نام ہے ٹیم ایگل کنسلٹنگ LLC USA۔ اب اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو کور کمپنی کے طور پر رکھا گیا ہے، اور آگے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ صرف کور کمپنی ہے، بیسیکلی یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کے پیچھے۔ ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ یہ کمپنی جو امریکہ میں ٹیم ایگل کنسلٹنگ کمپنی USA ہے، اور اس کا بھی نام ایک سامنے آیا ہے محمد رضا کا، اور باقی بھی نام سامنے آ چکے ہیں، لیکن یہ محمد رضا ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ محمد رضا صاحب کون ہے۔ یہ محمد رضا صاحب جنرل پرویز مشرف کے بزنس پارٹنر ہیں۔ جنرل پرویز مشرف تو اس دنیا میں نہیں رہے، آگے ان کے بیٹے اور ان کی بیگم اور ان کی صاحبزادی آبویسلی ٹیک اوور انہوں نے کر لیا ہوگا وہ ان کا بزنس، تو یہ محمد رضا صاحب ان کے بزنس پارٹنر ہیں، اور ان کے پاس دبئی میں مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی سینسیٹیو، سب سے مہنگی میڈیکل ڈائگنوسٹک کمپنی ہے۔ ان کا USA واشنگٹن میں بھی آفس ہے اور ایک آفس ان کا ٹورانٹو میں بھی ہے، اور یہ دنیا کی میڈیکل ہیلتھ کے حوالے سے انتہائی سینسیٹیو ڈائگنوسٹک کرتے ہیں جو انتہائی مہنگی ہیں، بہت بڑی فرم ہے۔ اس میں یہ رضا صاحب
اور پرویز مشرف صاحب پارٹنر ہیں. اب رضا صاحب ادھر اس کنسلٹنگ کمپنی میں بھی ان کا نام آیا اور ان کی تصویر جو ہے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی ہوگی. اس کمپنی نے پاکستان آرمی بظاہر جو اب تک رپورٹ ہوا ہے لیکن یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کا آگے بتایا گیا ہے ایفیلیٹڈ ود نیشنل سیکورٹی ڈویژن. اب نیشنل سیکورٹی ڈویژن تو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کام کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ اگریمنٹ کیا ہے. اس میں وہ لابنگ چاہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے کریں, شہباز شریف صاحب کے لیے کریں یا جنرل عاصم منیر کے لیے کریں یا کسی اور کے لیے کریں, یہ تو وہاں سے انسٹرکشن جو پاس ہوں گی اس کمپنی کو وہ اس کے مطابق کریں گے. اب میاں صاحب یہ پہلے ایگریمنٹ ہوا ہے, اب میاں صاحب یہاں پہنچ چکے ہیں. ایگریمنٹ ہے 1.5 ملین اینول کا $US میں اور منتھلی $1,25,000 اس کمپنی کو دیے جائیں گے اور یہ لابنگ کرے گی پاکستان کی ان شخصیات کے لیے. اسلام آباد میں ان کا جو ایڈریس بتایا گیا ہے وہ ہے 505 5th فلور ایویکیو ٹرسٹ بلڈنگ جو میریٹ ہوٹل سے نیکسٹ ٹو میریٹ ہوٹل ہے اس کے 5th فلور پہ 505 ان کا آفس ہے. اگر کوئی اسلام آباد کا جرنلسٹ وہاں جا کے مزید ان سے ڈیٹیل لینا چاہے تو لے سکتا ہے. جبکہ واشنگٹن میں جو کمپنی ہے ٹیم ایگل کنسلٹنگ کمپنی, ان کا ایڈریس ہے 633 پینسلوینیا ایونیو واشنگٹن DC. اور یہاں جو فارم ہے جو امریکن ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ پر موجود ہے, ان کی ایگریمنٹ کا جو فارم ہے اس میں جہاں پوچھا گیا ہے کہ یہ سپروائزڈ بائی فارن گورنمنٹ تو آگے یس ٹک ہوا ہے, فائنانسڈ بائی فارن گورنمنٹ آگے یس ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی فائنینسنگ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان سپروائز کر رہی ہے سارے ایگریمنٹ کو. لیکن فرنٹ پہ جو کمپنی ہے وہ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اور ادھر سے ٹیم ایگل کنسلٹنگ کمپنی ہے اور یہ لابنگ کریں گے پاکستان کے لیے. اب اس میں پاکستان کے لیے پاکستان کی کون کون سی شخصیات کے لیے کریں گے یہ آگے چل کر جو وہ کریں گے پتہ چلے گا. اب میاں صاحب یہاں پہنچ چکے ہیں. اب صرف یہ لابنگ یہاں تک نہیں, میاں صاحب کے جیسے دوست سعید شیخ جیسے دوست ہیں, میاں صاحب ان کی بھی جیب ڈھیلی کروائیں گے کیونکہ یہ انتخابی اس وقت مہم چل رہی ہے. 5 نومبر کو امریکہ میں الیکشن ہے اور امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, آسٹریلیا ان ممالک میں یہ موقع ہوتا ہے چندہ دینے کا, کنٹریبیوشن کرنے کا, ڈونیٹ کرنے کا, فنڈ ریزنگ کرنے کا. فنڈ ریزنگ جو کی جاتی ہے یہاں ان کنٹریز میں ایک لمٹ ہے, ہر آدمی ایک لمٹ تک اپنی ڈونیشن دے سکتا ہے, اس سے اوپر نہیں دے سکتا. اس لیے بڑے بڑے فنڈ ریزنگ ڈنر, فنڈ ریزنگ ایونٹ کیے جاتے ہیں جہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اٹینڈنس دکھائی جاتی ہے اور پھر اس کی اٹینڈنس کو دکھا کے فنڈنگ کی جاتی ہے. میاں صاحب بھاری فنڈنگ کریں گے جس بھی کمپنی کے لیے کریں گے. ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی کہ وہ ریپبلکن کو فنڈنگ کریں گے یا ڈیموکریٹس کو کریں گے. اور جو شاطر قسم کی کمپنیاں یا شاطر قسم کی سیاستدان ہوتے ہیں وہ دونوں کو کر دیتے ہیں تاکہ جو بھی جیتا اسے کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کے لیے اتنے ہزار اتنے لاکھ ڈالر فنڈنگ کی تھی. اب جو مین یہاں لیڈ کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کو, ڈاکٹر آصف محمود, وہ کیملا ہیرس کے لیے کر رہے ہیں, فنڈ کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے ساری زندگی ڈیموکریٹس کو سپورٹ کیا ہے. ان کی موسٹ ریسنٹ ان کی جو ہسٹری بتاتی ہے اور انہوں نے لاکھوں ڈالر فنڈ ریز کیا ہے ان کے لیے اپنے ڈاکٹر کمیونٹی سے. اسی طرح ریپبلکن کے لیے بھی بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں. شیخ سعید صاحب ان کے اپنے تعلقات ریپبلکن کے ساتھ ہیں یا ڈیموکریٹس کے ساتھ, لیکن وہ تگڑے بزنس مین ہیں واشنگٹن DC میں, تو وہ ان کے تعلقات ہر طرف ہوں گے. اب میاں صاحب نے 2 دن رہنا ہے واشنگٹن DC, اس کے بعد انہوں نے نیو یارک جانا ہے, 4-5 دن نیو یارک رہنا ہے. پھر اطلاع ہے کہ وہ میساچوسٹ بھی 1-2 دن کے لیے جائیں گے. وہاں کسی لابنگ فرم کے لیے ان کی کوئی خفیہ میٹنگ پلان کی گئی ہے اور نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی اسپیشلی مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بھی یہ تسلی کرائی گئی ہے کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ بھی ملیں گے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے چونکہ جو ہی واشنگٹن ایئرپورٹ پہ وہ پہنچے ہیں وہاں پاکستان تحریک انصاف والے عمران خان کے پوسٹر اور PTI کے جھنڈے لے کر پہنچ گئے. اور اسکرین پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ واشنگٹن ایئرپورٹ کے باہر یہ ایک ٹرک تھا جس کے اوپر ڈیجیٹل بورڈ پہ بہت ناگوار قسم کے میاں صاحب کے خلاف نعرے لکھے ہوئے تھے. انہیں بار بار ریپیٹ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ بالآخر میاں صاحب جیسے بھی ہیں, ایک تو مہمان ہیں امریکہ میں, دوسرے 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. لیکن اب لوگوں کے جذبات کا کیا کریں کہ میاں صاحب ہارے ہوئے ہیں. اگر خوش دلی سے یہ اپنی ہار تسلیم کر لیتے ڈاکٹر یاسمین راشد سے تو شاید لوگوں کا غم و غصہ بھی میاں صاحب کے حوالے سے اتنا نہ ہوتا. وہ شہباز شریف, مریم نواز اور عاصم منیر وغیرہ پہ غصہ کر لیتے, میاں صاحب کو لوگ درگزر کر دیتے. لیکن میاں صاحب نے چونکہ زبردستی یہ قومی اسمبلی کی سیٹ پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے اس مینڈیٹ چور حکومت نے. حالانکہ میاں صاحب واضح طور پر لاہور کے اس حلقے سے الیکشن ہارے ہوئے ہیں. اب اگر میاں صاحب کے استقبال کرتے ہوئے اس طرح کے ڈیجیٹل سائنس کے ساتھ اگر لوگ استقبال کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں حرام خور اور چور چور کے, تو پھر ان لوگوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے. نیو یارک میں میاں صاحب کی اطلاع پہلے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو مل چکی ہے
اور امکان ہے کہ میاں صاحب کا نیو یارک میں بھی اسی طرح استقبال کیا جائے گا اور ان کے خلاف نعرے چور چور کے ہی وہاں بھی لگائے جائیں گے. ناظرین بات لمبی ہو رہی ہے, اس ولاگ کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب کے دورہ سعودی عرب اور پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی جھگڑوں پہ پھر بات کریں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.